Kamil Hakimi Sadaqallahul Azim. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. جی، سورہ وتین کی تلاوت آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اس کا مختصر جو ترجمہ ہے وتین کا میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، اپنا آپ کے پاس نعت شریف پڑھنے والے آ گئے ہیں عابد؟ حضور محمد صدیق نقشبندی صاحب ایک کلام پیش کریں گے. جی، ایک نعت شریف پڑھیں، ہم سنیں گے جو بھی ہیں. جی شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رحمت دا دریائے الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا خاشی خاشی جنا قدر نہ میرا میری صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا اروڑا کوڑا میل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا اروڑا کوڑا میل چڑھایا سائیاں خاصاں دی گلی آمایا کی نہیں مناسب کرنی میٹھی کھیر پکا محمد کتیاں گے درنی میٹھی کھیر پکا محمد کتیاں گے درنی اینا گلاں تھی کی لبدا عیب کسی دے کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو کرنا آسے آسی عمر گزاری چلے کھان ہزاراں مالی باغ نہ ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں مالی باغ نہ ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں اکھ نہ سارے ککھ جنہاں دی رحمت بدلی وسدی ایویں صدق نہ ہار محمد ویکت بیعتی اسدی ایویں صدق نہ ہار محمد ویکت بیعتی اسدی تنگی منگی سجنا کولو سہ مری ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے چنگی پریت جنہاں دی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے چنگی پریت جنہاں دی چنگے بندیاں دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا سبحان اللہ. باویں مول نہ لئیے کھلے آن ہزاراں سودا باویں مول نہ لئیے کھلے آن ہزاراں برے بندیاں دی صحبت یارو جویں دکان لوارا
कपड़े पावे कुंज कुंज बईए चंगाड़े पैन हजारां कपड़े पावे कुंज कुंज बईए चंगाड़े पैन हजारां केसर सस्ता है कश्मीरे पुछो मोली लारा पिस्ता ते बादाम मोहम्मद सस्ते मिलन पशारों पिस्ता ते बादाम मोहम्मद सस्ते मिलन पशारों दानिशमंदी पछाण करेंदी आम सारना भाई लकड़हारे लैन बाजारों जो सस्ती मठियाई लकड़हारे लैन बाजारों जो सस्ती मठियाई मिले माली पढ़िया वाली रहमत पानी लाया सो कलर विच मोहम्मद बख्शा बाग बहार बनाया सो कलर विच मोहम्मद बख्शा बाग बहार बनाया सो दानिशमंदी अदल न करे थी थर थर अदल न करे थी थर थर कमन उच्चियां शाना वाले फजल करे ते बख्शे जान मैं जे मुंह काले अदल करे ती थर थर कमन उच्चियां शाना वाले फजल करे ते बख्शे जान मैं जे मुंह काले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजूर भाई रफीक साहब नात पेश करना चाह रहे हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक खैर फरमाए। ठीक है, फिर रफीक नु बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। रफीक कहाँ गए इतना अरसा, तुमने मन्नात ही नहीं सुनाई। चलें अपना शुरू करें इंशाल्लाह, दर्स का टाइम है, उसके बाद दर्स शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ारे मेरे आका दीदार अता करना। सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए मेरे आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना या दर्द बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना या दर्द बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना जब वक्त नज़र आए मेरे आका दीदार
सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए मेरे आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को ऐ नूर खुदा करना जब वक्त नज़र आए मेरे आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए मेरे आका दीदार अता करना। मुजरिमों जहां भर का मैं शरीर में भरम रखना रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मुजरिमों जहां भर का मैं शरीर में भरम रखना रुसवाए ज़माना हूँ तकलीफ छुपा लेना। मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह करम करना जब वक्त नज़र आए मेरे आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए मेरे आका दीदार अता करना। चेहरे से ज़िया पाई इन चांद सितारों में इस दर से शफा पाई दुख दर्द के मारों में चेहरे से ज़िया पाई इन चांद सितारों में इस दर से शफा पाई दुख दर्द के मारों में आता है इन्हें साबिर हर दुख की दुआ करना जब वक्त नज़र आए मेरे आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए मेरे आका दीदार
ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ خیر برکت عطا فرمائے، بہت اچھا کلام۔ اس سے پہلے ہمیں حضرت میاں محمد بخش صاحب کا کلام سنایا تھا، تو بہت ہی پیارا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر، ثواب، برکت، محبت، خلوص عطا فرمائے۔ ابھی ہم بلا کسی تاخیر کے اور دیر کے بغیر ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ جو پروگرام ہے الحمدللہ اس کا افتتاح ہو چکا، قرآن پاک کی تلاوت کلام پاک ہو چکی، ہمیں نعت شریف کا اور یانا کلام، تصوف کا کلام، میاں محمد بخش صاحب کا کلام سنایا گیا، بہت ہی پیارا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور دوست جو ہیں وہ آن لائن بھی کافی سارے لوگ مختلف جگہوں سے وہ آن لائن ہو چکے ہیں، مختلف جگہوں پر محفلیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو اب ہم اپنے جو مدعا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر صحت اور تندرستی، دین کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ایک دفعہ پھر اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی یاد میں سجائی جانے والی محفلوں میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ اس رب کا شکر ہے جس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور پھر دین کی تڑپ اور محبت عطا فرمائی۔ اسی تڑپ اور محبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کی یاد کے لیے آج ہم ایک دفعہ پھر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔ جس ہم نے پچھلے درس میں بڑا ایک خاص موضوع جو ہے اس کے اوپر بات کی تھی، اور اسی موضوع کو لوگوں کی یادداشت کے لیے میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا، اس کو دوبارہ میں بیان کروں گا تاکہ جو لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے ان کو بھی اس کا جو فیض ہے، جو اس کا حصہ ہے وہ بھی مل جائے۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ سیکھا تھا کہ جیسے دنیا کے ہر کام کے لیے کامیابی کا ایک معیار ہوتا ہے، کامیابی کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، ایک پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، ایک گریڈ ہوتا ہے۔ آپ نے امتحان پاس کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اگلے درجے میں ترقی ملتی ہے۔ پرائمری پاس کرتے ہیں تو ہائی اسکول میں جاتے ہیں، ہائی اسکول پاس کرتے ہیں تو کالج میں جاتے ہیں، کالج پاس کرتے ہیں تو یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور یونیورسٹی پاس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسروں کو پڑھانے لگتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یا جو بھی نظام ہے، جس چیز کی بھی آپ سکلز اور مہارت سیکھتے ہیں اس کو اپنے کام میں لے کے آتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے وہ کون سا معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی کامیابی کے لیے، آخرت کے لیے، قیامت والے دن میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کون سا معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ چنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ تو اب اس طالب علم کو پوچھئے کہ جس نے امتحان دینا ہو اور وہ رسالے پڑھے، ناول پڑھے، ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، اخبار پڑھے، باقی سارا کچھ وہ کرتا رہے، لیکن جو کتاب
جس کا امتحان ہونا ہے اس کتاب کو نہ پڑھے تو وہ طالب علم پاس نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی طالب علم کو یہی پتہ نہ ہو کہ میرے کامیاب ہونے کا معیار کیا ہے، کم از کم مجھے کیا کرنا پڑے گا، کون سے سوال حل کرنے پڑیں گے، کون سے پرچے دینے پڑیں گے، کون سے سبجیکٹ پڑھنے پڑیں گے جن کے پڑھنے کے بعد میں کامیاب ہوں گا، تو اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو تو وہ سلیبس کی تیاری بھی نہیں کرے گا اور امتحان میں اگر بیٹھ بھی گیا تو فیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک قرآن پاک میں اپنے پیارے کلام میں ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے، ہمارے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے، جو سوال پوچھے جانے ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ حج کے میدان میں حج کرنے کے بعد جب عرفات کے میدان میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں فرمایا کہ لوگوں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم ہدایت یافتہ رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے اللہ کی کتاب اور فرمایا دوسرا ہے میری سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے جو عطا فرمایا، جو ہمارے لیے پریسکرائب کیا، جو ہمارے لیے گائیڈ بتائی، جو راستہ بتایا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک، یعنی کہ اس کتاب میں جو ہدایت ہمیں ملی ہے، اس کتاب میں سے جو ہدایت ہے اس کو سیکھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت ہمیں سنت کے ذریعے عطا فرمایا اس کو سیکھیں اور ان پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم صراط المستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں داخل ہو جائیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے پچھلے درس میں جو بیان دیا تھا، جو درس دیا تھا، اس میں ہم نے جو ٹاپک بیان کیا تھا وہ آخرت کی کامیابی کے بارے میں قرآن پاک میں سے ہمارے لیے کیا ہدایت ملتی ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو سورۃ البقرہ پہلا سپارے میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی 5 آیتیں ہیں ان میں فرمایا کہ جو اللہ کے متقی نیک بندے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر کتابیں اتری ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی نمازیں قائم کرتے ہیں اور اپنے حلال رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ اگر تم یہ 5 نشانیاں پوری کرو گے تو تم کامیاب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر ہم نے اسی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے 18ویں سپارے کی سورہ مومنون اس کا درس دیا تھا۔ سورۃ المومنون میں ہم نے آپ کے سامنے پہلی 11 آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کی تھی، ان کا درس بیان کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھی تو سورۃ المومنین کی پہلی 11 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا فرمایا؟ پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو وہ ایمان والے کون سے ہیں؟ ان کی اگلی نشانیاں فرمائیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں اپنے رب کو یاد کر کے روتے ہیں اور خشیت اور عاجزی اور انکساری سے نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی فالتو بات جو ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ فِي مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ یہ جو مومنین ہیں یہ فالتو کی باتوں سے ان میں الجھتے نہیں، فالتو کے کاموں میں نہیں پڑتے، جن کاموں سے دین میں کوئی آپ کو ہیلپ نہیں ملتی، جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر نہیں جاتے، جو کام اللہ سے دور کرتے ہیں، جو جہالت کی چیزیں ہیں، جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہیں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔
اور پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون کہ وہ اللہ کے رستے میں جو زکوٰۃ ان پر فرض ہے وہ ادا کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، فحاشی اور ننگے پن کے کاموں میں نہیں پڑتے، جن حدوں سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کی ہے اس سے اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو ان کو اگر امانت دے دی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، وہ کسی جو امانت دار جو حقدار ہے اس کو اس کا حق واپس کر دیتے ہیں، کسی کا حق نہیں کھاتے۔ اور پھر فرمایا وعہدہم راعون کہ وہ جو اگر کسی سے وعدہ کر لیں تو پھر اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اگر وہ وعدہ حق کا ہے، حلال ہے، حرام کام نہ ہو تو پھر اس وعدے کا پورا کرنا فرض ہے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اب نمازوں کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھنا، نماز کی انتظار میں رہنا، مسجد میں جا کے جماعت والوں کے ساتھ مل کر جماعت ادا کرنا، اور کوشش کرنا کہ کوئی نماز آپ کی قضا نہ ہو، اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو پھر اس کو ادا کرنا، تو یہ ساری نماز کی حفاظت میں آتا ہے۔ اگر یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے جو بھی ہم نے آپ کو کام گنوائے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، یعنی کہ جنت ان کے نام لکھ دی جائے گی اور یہ جنت کی میراث پائیں گے، فردوس میں رہیں گے، اور یہی ہمیشہ ہمیشہ ان کا گھر رہے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر جنت میں بنائے گا اور وہ ان گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اسی ٹاپک کے اوپر ہم نے یہ آپ کو 2 صورتوں سے بتایا۔ تیسرے ٹاپک کی طرف تیسری صورت جو ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے، سورۃ اعلیٰ 30ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا اور جو صاف ستھرا ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اور پھر اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کرتا رہا۔ اب یہ 2 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ قد افلح من تزکا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاک صاف کیا، اپنے آپ کو برے کاموں سے روکتے رہے، ہر وہ چیز جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، جھوٹ بولنے سے رکے رہے، کسی کا حق مارنے سے رکے رہے، کسی کو نقصان پہنچانے سے رکے رہے، اللہ کے خوف سے ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، جو کامیاب ہو گئے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اور اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہے، فَصَلَّى اور اپنے رب کی نماز ادا کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر اس کا جو ہے وہ بیان ہے کہ کامیابی کی جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اب ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو حجت الوداع کے وقت جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میں تمہیں 2 چیزیں عطا فرما رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، اس کو پکڑ کر مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی کہ قرآن کی جو ہدایت ہے اس پر عمل کرتے رہو،
قرآن کو سیکھتے رہو، اس کے حلال پر عمل کرتے رہو، اور جو قرآن نے حرام کیا ہے اس سے بچتے رہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو دوسری چیز تمہیں دے رہا ہوں وہ میری سنت ہے، وہ میری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کرنا۔ تو یہ دو چیزیں مومن کے لیے لازمی ہیں، قرآن پاک کا علم حاصل کرنا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنا بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کیا فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں اللہ کے رسول جس چیز کا حکم دے دیں تم اس کام کو سر انجام دیا کرو، وما نہاکم، اور تمہیں جس چیز سے روک دیں اس کام سے رک جایا کرو۔ یعنی کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز عطا کر دیں، جو تمہیں حکم دے دیں، جو شریعت تم کو دے دیں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے آپ نے منع کر دیا ہو اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی زندگی حیات طیبہ کے اندر ہی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے جو بیان تھے، آپ کے جو درس تھے، آپ کے جو خطبے تھے، جو آپ کی سنتیں تھیں، جو آپ کے اعمال تھے، اس کو صحابہ کرام نے جمع کیا، اور جمع کر کے ان کو یاد کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا، جو علم سکھایا، تو صحابہ کرام نے ان احادیث کو یاد کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ درس دیا اور رغبت دلائی کہ جو حدیث، جو دین سیکھتے ہو اس کو لوگوں کو سکھاؤ، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آئے، تمہیں ایک حدیث بھی آئے تو اس کو بھی لوگوں تک پہنچاؤ، خود بھی عمل کرو اور لوگوں تک بھی پہنچاؤ۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں یہ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو درداء۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم رسول مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ وہ علم کتنا ہے، کتنا علم سیکھنا چاہیے کہ بندہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد وہ عالم بن جائے، یعنی کہ اس کا درجہ علماء والا ہو جائے، عالموں والا ہو جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، عربی میں اس حدیث کا متن یہ ہے، فرمایا من حافظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا، یعنی کہ میری امت میں سے اگر میرا کوئی امتی، کوئی مسلمان، کوئی مومن ایسی 40 حدیثیں محفوظ کرے، ان کو حفظ کر لے، یاد کر لے، یا ان کو محفوظ کر دے، کہ جن احادیث میں دین اسلام کے احکامات ہوں، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو قیامت والے دن فقہاء اور علماء میں اٹھائے گا، اور فرمایا کہ قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور میں اس کا گواہ ہوں گا۔ یہ حدیث پاک مشکات المصابیح کے اندر جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے کتاب العلم اور جلد نمبر 2 کے اندر ہے، حدیث نمبر 258 ہے۔ اب یہ حدیث پاک صحابہ کرام نے سنی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث پاک تھی صحابہ کرام تک پہنچی، تو بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو تھیں ان کو جمع کرنا شروع کیا اور یاد کرنا شروع کیا اور آگے لوگوں کو سکھانا شروع کیا۔ تو صحابہ کرام جو تھے ان کا تو یہ عمل تھا، چونکہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، تو وہ ان احادیث کو یاد کر لیتے تھے، ان سے پھر تابعین نے سیکھی اور پھر تبع تابعین نے سیکھی، اور پھر بعد میں حدیث کے جو امام ہیں
انہوں نے احادیث کو جمع کیا اور اس میں سے جو احادیث کے درجہ بندی کی، کچھ صحیح احادیث ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ حسن ہیں، تو ان کی درجہ بندی کی۔ بہرحال آج ہم حدیث کا جو سائنس ہے اس میں ہم بہت زیادہ نہیں جائیں گے، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، لیکن میرا مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ یہ جو حدیث پاک ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جس شخص نے 40 حدیثیں حفظ کی جس میں دین اسلام کے احکامات ہوں اور اس کو لوگوں تک پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو عالموں کا اور فقہا کا درجہ عطا فرمائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ چنانچہ اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اور میری اپنی سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم نے کچھ سال پہلے یہ کام شروع کیا کہ احادیث جو ہے وہ جمع کی جائیں، حدیث کی مختلف کتابوں میں سے جو صحیح احادیث ہوں، جو آسان ہوں، جو لوگوں کے لیے یاد کرنی بالکل آسان ہوں، جس پر عمل کرنا آج کل کے حالات کے مطابق ہو، تو وہ احادیث جو ہے وہ ہم نے جمع کی۔ آج ان احادیث میں سے پہلی حدیث جو ہے میں آپ کو بیان کروں، تو یہ کام تاریخ میں کسی نے پہلی دفعہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے ائمہ کرام جو ہیں انہوں نے حدیثیں جمع کی، اور ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں میں سے ان کا جو فیض ہے اس میں سے لیتے ہوئے ہم کچھ آج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک اربعین نووی کے نام سے کتاب بڑی ہی مشہور ہوئی، بڑی اس کو قبولیت ملی، امام نووی نے لکھی تھی، جس میں 40 حدیثیں، انہوں نے 42 حدیثیں جمع کی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی عبداللہ بن مبارک نے بھی جمع کی، اور بھی بہت سارے علماء نے، ائمہ کرام نے اور فقہا نے لکھی۔ حتیٰ کہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں جن میں سر فہرست جو ہے وہ صحیح بخاری، امام اسماعیل بخاری نے یہ کتاب جمع کی، اور اس کے اندر انہوں نے احادیث کو جمع کیا اور احادیث جو ہے ان کے سامنے پھر ان کو بیان کیا۔ تو آج پوری دنیا میں کسی فرقہ بندی سے ہٹ کر یہ کتاب احادیث میں سب سے معتبر سمجھی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ جو درجہ ہے اس کتاب کو دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے امام مسلم جو ہے ان کی کتاب صحیح مسلم شریف ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی ان جو صحیح احادیث کی کتابیں ہیں ان میں سے چن چن کر جو آسان حدیثیں ہیں، جو ہمارے لیے آسان ہو، ہم کمزور لوگ ہیں، اتنی محنت نہیں کرتے، کر نہیں سکتے، تو پھر ہم آسانی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دین میں آسانی پیدا کرو، تو آسانی پیدا کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے جو 40 حدیثیں ہم نے چنی ہیں وہ بالکل آسان چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں۔ کوشش کرنا کہ ہم جو حدیث آپ کو سکھائیں گے، سنائیں گے، اس کو زبانی یاد کریں۔ اگر آپ سے زبانی یاد نہیں ہوتی تو اس کا اردو ترجمہ ضرور یاد کر لیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں اس فیض میں سے حصہ عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے جو حدیث آج میں بیان کرنے والا ہوں، سب مل کے سب سے پہلے دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ جو حدیث ہم نے آج ہمارے درس حدیث کے لیے جو چنی ہے، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ سب سے پہلی حدیث ہے، بہت آسان ہے، آپ نے یہ، مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے یہ پہلے سنی ہوئی۔ تو میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواہ البخاری والمسلم۔ یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو امیر المؤمنین ابو حفص حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا، روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا کہا انہوں نے؟ سمعت رسول اللہ یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، میرے ساتھ پڑھیے سارے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ جو کم از کم ہے، اتنی حدیث تو لازمی یاد کر لیں، یہ آپ نے سنی ہوگی، کہ جان جاؤ کہ بے شک تمام جو اعمال ہیں ان کے ثواب کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ جو آپ کا اجر ملنا ہے، جتنے بھی عمل ہیں، اعمال ہیں، اس کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ اس چیز پر منحصر ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ تو اس سے اگلے حصے میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تو اس کو، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی جزا ملے گی۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنی ہی اچھی اس کو جزا ملے گی، اور جتنی بری نیت ہوگی اتنی ہی بری سزا بھی ملے گی۔ تو اس کی ڈیٹیل میں آگے کہتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس شخص نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، بس اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہجرت کی۔ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور پھر فرمایا کہ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کی نیت سے ہجرت کی، تو پھر اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف کی پہلی جلد اور اس کے پہلے صفحے، یعنی کہ پہلی حدیث نمبر ہے، اور اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا، دین اسلام کے لیے کسی چیز کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف چلے جانے کو، یا اسلام کے ملک میں جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کی ہجرت جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرے، وہ ریا اور دکھلاوے سے پاک ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ایسے بندے کی ہجرت مقبول ہے، اس کو سزا ملے گی، اس کو جزا ملے گی، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی نے دنیاوی فائدے کے لیے ہجرت کی، تو جیسے بہت سارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، پیسے کے لیے، تو اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ پیسہ کماؤں گا اور اس ملک میں جاؤں گا، ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کروں گا، تو جتنی اس کی نیت خالص تھی اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر نیت خالص نہیں تھی تو ثواب نہیں ملے گا، دنیا کا جو منافع ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تمام اعمال جو ہیں، تمام جو عمل ہیں، عبادتیں ہیں، ان کا اجر و ثواب آپ کی نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہوگی تو آپ کا عمل بھی اللہ کے پاس قبول ہوگا، اور عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر عمل کرنے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی
تو پھر وہ عمل جو ہے وہ اس کے لیے گناہ کا باعث بنے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو نیت ہے وہی دراصل اعمال کی روح ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں ذکر آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ جب تم نیت کرتے ہو، اپنے دل میں ارادہ کرتے ہو کہ میں یہ نیک کام کروں گا، تو اس وقت ایک نیک عمل کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ وہ عمل نہیں کر پاتے تو وہ جو نیت کرنے کا ثواب ہے وہ آپ کو ضرور مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت بری تھی اور آپ نے کوئی عمل کیا تو اس عمل کا جو ثواب ہے، ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا اس کی سزا ملے گی۔ مثال کے طور پہ یہ کہ یہاں پر تو مثال دی گئی ہجرت جیسے عمل کی، لیکن ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اب وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو دکھاؤں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا اس لیے پڑھتا ہے کہ میں محلے والوں کو دکھاؤں کہ میں بڑا نمازی پرہیزگار ہوں، تو جس کے لیے پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ اس میں ریاکاری شامل کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے میں اپنا وزن کم کر رہا ہوں، یا روزہ رکھنے سے میں اپنی صحت صحیح کر رہا ہوں، تو وہ دراصل اس کی نیت تو صرف روزہ رکھنے کی جو ہے وہ صرف فاقہ کاٹنے کی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی نیت کو خالص کریں گے تو پھر اس کی جو صحت کے فائدے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر و ثواب بھی عطا ہوگا۔ اب کئی لوگ رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھتے، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور کئی لوگ روزہ اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ گھر میں بھی کھانا نہیں ملے گا مجھے، اور اپنے آفس میں جاؤں گا، مارکیٹ میں جاؤں گا، کاروبار پہ جاؤں گا، وہاں بھی کھانا نہیں ملے گا مجھے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں روزہ ہی رکھ لوں اور اپنا فرض بھی میرا ادا ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر نیت یہ ہوتی کہ میں اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں فرض روزہ رکھ رہا ہوں، تو فرض ادا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو بے تحاشا اس کو اجر و ثواب بھی ملتا۔ تو اپنی نیت جو ہے وہ خالص کرنی وہ بڑی ضروری ہے۔ اپنی نیت پہ یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے۔ اب اسی بارے میں ایک واقعہ اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے، لمبا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن ایک قرآن پڑھنے والا قاری اور ایک اللہ کے راستے میں پیسے تقسیم کرنے والا سخی اور ایک شہید جس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور وہ شہید ہو گیا، تو ان کو اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ باری باری ان سے سوال پوچھے گا۔ تو قرآن پڑھنے والا کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا اور پھر میں لوگوں کو سکھاتا رہا۔ سخی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا دیا ہوا مال تیرے راستے میں لوگوں کو خوب بانٹا، تقسیم کیا۔ اور شہید کہے گا کہ یا اللہ میں تیرے دشمنوں سے لڑتا لڑتا مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائے گا کہ تو نے قرآن سیکھا تو ضرور تھا اور سکھایا بھی تھا، مگر تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تیری عزت کریں اور تجھے عالم کہیں۔ اور اللہ سخی سے فرمائے گا کہ تو نے مال تو واقعی خرچ کیا تھا، لیکن تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے سخی کہیں اور کہیں کہ بڑا سخی بندہ ہے یہ۔ اسی طریقے سے شہید کو اللہ یہ فرمائے گا کہ تو نے کافروں سے لڑائیاں تو ضرور کی تھی، مگر تیری نیت اور ارادہ یہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے بہادر کہیں۔ تو تم تینوں نے یہ جو عمل کیے ہیں یہ میری رضا کے لیے تو نہیں کیے، تم نے یہ اللہ کے لیے تو نہیں کیے، لیکن تم نے جو کچھ کیا وہ دنیا کے لیے کیا، تو اس کی تعریف تمہیں دنیا میں مل گئی۔ اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان تینوں کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ صحیح مسلم شریف کے اندر آئی ہے، اس کا جو نمبر ہے وہ 1905 ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے بولا آپ کو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دو ٹاپ کی کتابیں ہیں جو حدیث میں، جن کا سب سے زیادہ جو ہے وہ
मतलब इनको सही में दर्जा मिलता है। इसी तरीके से एक और हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक वमन सामा युराई फ़क़द अशरक वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक। फरमाया कि जो शख्स लोगों के दिखलावे की खातिर नमाज पढ़े या लोगों को दिखलाने के लिए रोज़ा रखे या लोगों को दिखलाने के लिए सदका करे तो वो दरअसल शिर्क कर रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि इबादत तो आप कर रहे थे अपनी तरफ से कि मैं इबादत कर रहा हूं, लेकिन नीयत खालिस ना की, आपने अंदर खलूस पैदा ना किया, तो वो इबादत भी दरअसल शिर्क बन गया। तो इसीलिए हमें पता है कि शिर्क जो है सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, कि अल्लाह ताला उस शख्स को बिल्कुल नहीं बख्शेगा जो शिर्क करता है। और रियाकारी और नमूद व नुमाइश दरअसल शिर्क की किस्म है। लेकिन अगर आप खलूस नीयत के साथ जो अमल करते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पास ज़रूर उसको कबूल फरमाते हैं। बल्कि क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स को जो खालिस नीयत वाला अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत करेगा, अल्लाह ताला उस शख्स को अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएगा। तो ये इन बातों से हमें क्या पता चला? इनसे ये पता चला कि इबादत के लिए इखलास बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए कि इतनी मशहूर, इतनी जो ज़बरदस्त किताब है बुखारी शरीफ, उसमें हज़रत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, उन्होंने इस हदीस को सबसे पहले नंबर पर क्यों बयान किया? उन्होंने सबसे पहले नंबर पर उसको इसलिए बयान किया ताकि वो खुद जब ये काम कर रहे थे, किताब लिख रहे थे, तो उनका ये कहना था कि मेरा जो बार बार मेरी नज़र मेरी नीयत पर जाती रहे कि मेरी नीयत खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए है। इसीलिए हमने भी सबसे पहले इसी हदीस को अपनी 40 हदीसों की किताब में इसको शामिल किया है। आज का दर्स हमने यहाँ से शुरू किया है। तो याद करने के लिए आप उसका पूरा जो मतन है उसको याद करिए, और अगर वो याद नहीं होता तो फिर सिर्फ उर्दू तर्जमा याद कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी जो है इसमें कबूल फरमाए और इसमें हम सब का आना जाना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह आमीन। अगला जो दर्स होगा उसमें फिर हम हदीस नंबर 2 और 3 और 4, उसमें 2 या 3 हदीसें हम पढ़ेंगे। अगर वक़्त हुआ तो फिर ज़्यादा भी पढ़ेंगे, अगर वक़्त ना हुआ तो फिर हम सिर्फ 1 या 2 पढ़ेंगे। अब ये ज़हन में रखिए, आज की जो हदीस पाक पढ़ी है इसमें से हमने क्या सीखा, उसको अपनी ज़िंदगी में हमने नाफिज करना है कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा हूँ तो मैं ये अपने दिल में खालिस नीयत करूँ। जब हम मुंह से कह देते हैं कि मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के लिए, मुंह तरफ खाने काबे शरीफ के, ठीक है, तो मुंह से कहते हैं, तो दिल में भी उसको सोचें, अपने दिल में भी उसको सोचें कि या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ, मैं जितना भी कमज़ोर हूँ, मेरी नीयत में भी कमी है, मेरे अमल में भी कमी है, मेरे कुछ में गलतियाँ हैं, या अल्लाह तू मेरी हाज़िरी को कबूल फरमा, मैं सिर्फ तेरे लिए हाजिर हुआ हूँ। बेशक मेरे में कमियां हैं, मुझे कुरान सही पढ़ना नहीं आता, दीन मुझे नहीं आता, ज़ुहद व तकवा मेरे पास नहीं है, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, लेकिन या अल्लाह तेरे पास तेरी खुशी के लिए आया हूँ, तेरी रज़ा हासिल करना चाहता हूँ, या अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा और मेरी नीयत को खालिस कर दे। तो ये इन्नमल अअमालु बिन्नियात लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, तो ये जो है इसको आप देखें, ये हदीस पाक 1 नंबर हदीस है, बुखारी शरीफ के अंदर भी है। हम इसको इंशाअल्लाह इस हदीस को ग्रुप में भी शेयर कर देंगे उर्दू तर्जमे के साथ। अबरार, ये आपकी ड्यूटी है, ये हदीस नंबर 1 जो है इसको आपने ग्रुप में शेयर करना है उर्दू तर्जमे के साथ। बुखारी शरीफ की ये पहली हदीस है, तो इसको आपके पास पूरा हफ्ता है इसको याद करने के लिए, इसको सीखने के लिए और अपना अमल, अपनी नीयत को पाक करने के लिए, साफ करने के लिए। हमारा मकसद क्या है? आज हमने आपको जो कुरान पाक में से दर्स दिया था, वो दर्स यही था कि हम वो काम करें जो अल्लाह उसके रसूल को राज़ी कर दे।
وہ کام ہم کریں جن کاموں کے کرنے سے ہم اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جائیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کیا. صرف وضو کرنے کا نام پاک صاف ہونا نہیں ہے، صرف نہا لینے کا نام پاک صاف ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی نیت کو، اپنے دل کو، اپنے خیال کو، اپنے ارادے کو، ہر چیز کو، اپنی نظر کو پاک صاف کرنے کا نام تزکیہ ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ مہربانی فرمائے، سب پہ خیر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ بادشاہ کریمہ شہنشاہ مشاہان عالم، اپنی عاجزی، بندگی، نمازیں، دعائیں قبول و منظور فرما. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری اس حاضری کو، ہمارے اس درس کو، درس قرآن کو، حدیث پاک کے درس کو یا اللہ قبول و منظور فرما. اس میں ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس میں ہماری مدد فرما اور ہمیں معاف فرما. اس کام میں ہم سب کی مدد فرما، اپنے دین کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما، اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. اس تمام کا ثواب پیر و مرشد کی بارگاہ کو پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کو پیش کرتے ہیں، اور خلفائے راشدین کو پیش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تیرے پیارے حبیب کے صدقہ سے تمام امت مسلمہ کی جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول و منظور فرما. ہم سب کے جتنے بھی دور نزدیک کے عزیز و قارب رشتہ دار، بہن بھائی، یار دوست، عزیز و قارب فوت ہو گئے، ان سب کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ تو ہم سب کا حامی و ناصر ہو جا، ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے عمل میں برکت عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے وہ ہمیں نصیب فرما، آپ کی غلامی کا پٹا نصیب فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. پیارے مرشد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے ان کا ساتھ جو ہے ہمیں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہاں پہ مغرب کا ٹائم ہے، تو ابھی آج جو درس ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اپنا اسی طریقے سے